आसेब नगरी नावल बाय M.A. राहत। आसेब नगरी पुरस्कार दास्तानों में इंतहाई मुनफरिद दास्तान है। इसमें जिस इमारत की निशानदही की गई है वो इस वक्त भी लाहौर की एक गुंजान इलाके में तहरीर करदा रिवायात के साथ मौजूद है। अलबत्ता इससे मंसूब दास्तान कुछ हक़ाइक़ के साथ मौजूद है। अखबार जहां में ये कहानी आसेब के नाम से शाया होती रही है और अल्लाह ताला के करम से मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। किताबी शक्ल में शाया करते हुए हमने इसमें नगरी और बसा दी है जो कहानी की मुनासबत से बहुत मौजू है, क्योंकि इसमें इंसानों के साथ जिन्नात की आबादी भी शामिल है जो हकीकत से दूर की बात नहीं है। ये आतिशी मखलूक आज भी बेशुमार इमारतों में इंसानों के साथ आबाद है। हमने इसके बारे में ठोस तहकीक के साथ कुछ तफसीलात भी लिखी हैं जो कतई तौर पर हकीकत से दूर नहीं हैं। मैं इस नावल को अपनी बेहतरीन कहानियों में से एक कहानी शुमार करता हूँ और इसे बड़े एतमाद से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। पापा ने पंजाब और लाहौर की इतनी कहानियाँ सुनाई थीं कि हम तीनों बहन भाइयों के दिल में अपना वतन और ख़ास तौर से लाहौर देखने का बड़ा इश्तियाक पैदा हो गया था। हम लोग बहरीन के शहर मनामा में पैदा हुए थे और वहीं पले बढ़े थे। पापा ने कभी हमें पाकिस्तान नहीं जाने दिया था, जबकि हम तीनों बहन भाई खुद पापा और मामा न सिर्फ मशरिक़ वस्ती बल्कि यूरोप के कई मुल्कों की सैर कर चुके थे। पाकिस्तान आने से मना करने की वजह ये बताई गई थी कि वहाँ इनकी दुश्मनियाँ चल रही थीं और हमें वहाँ ख़तरा है। हालांकि पापा पंजाब से बहुत प्यार करते थे। इन्होंने हमें इसके बारे में इतना बताया था कि हमें पंजाब के एक एक गोशे से वाकफ़ियत हो गई थी। हमारे ख़ानदान का ताल्लुक़ ढाबे सिंह के एक बड़े ज़मींदार घराने से है जो अब सफदराबाद कहलाता है। ज़मींदारों की ज़िंदगी आम लोगों से काफ़ी मुख्तलिफ होती है, जिसकी तफसील भी पापा ही से मालूम हुई थी। वो जब भी अपने ख़ानदान अपने घर की बातें करते थे तो इनके लहजे में बहुत प्यार होता था। इन्होंने अपना घर अपना वतन क्यों छोड़ा, इसकी तफसील ज़रा तवील है जो बाद में बताऊंगा। मेरी मामा का ताल्लुक़ भी पाकिस्तान से है, लेकिन वो बचपन में अपने वालिद साहब के साथ इंग्लैंड चली गई थी। वहीं उनकी शादी मेरे पापा से हुई। इसके बाद बहुत से मरहलों से गुज़र कर पापा बहरीन में सेटल हो गए। यहाँ इन्होंने जैतून और मूंगफली का तेल बनाने वाले एक कारखाने में मुलाजमत की और फिर आहिस्ता आहिस्ता जनरल मैनेजर के ओहदे तक पहुँच गए। पाकिस्तान में इनका पूरा ख़ानदान मौजूद था। इन्होंने बेशक हमें पाकिस्तान नहीं आने दिया, लेकिन वो ख़ुद बाकायदा पाकिस्तान जाते थे। इसकी बड़ी वजह हमारी दादी साहिबा थीं जो मंजिल ताया के पास रहती थीं। फिर कुछ जायदाद और ज़मीनों वगैरह के मामलात भी थे जो शायद उलझे हुए थे और दादा साहब के इंतकाल के बाद मज़ीद उलझ गए थे। इसी दौरान दादी साहिबा बीमार हो गईं। फिर बीमारी ने कुछ ऐसी पेचीदगी इख्तियार की कि वो कोमा में चली गईं और अब तकरीबन 8 साल से वो कोमा में थीं। दादी साहिबा के इंतकाल के 2 साल के बाद बड़े ताया का भी इंतकाल हो गया। फिर मंझली ताई भी अल्लाह को प्यारी हो गई। उन सब की औलादें थीं जिनसे हम लोगों के सिर्फ नामों की हद तक ही वाकफ़ियत थी। बहरहाल मैं अपने पाकिस्तान आने की वजह बता रहा था। पापा कोई 2.5 महीने से गायब थे। वो मामूल के मुताबिक पाकिस्तान आए थे। आम तौर पर वो 10 या 15 दिन पाकिस्तान में रहते थे, लेकिन इस बार इन्हें पाकिस्तान गए हुए 2.5 महीने गुजर गए थे और इन्होंने अपनी कंपनी से कोई रब्ता किया था ना हमसे। हमारी परेशानियां इंतहा पर पहुंच गई थी तो मेरे पाकिस्तान जाकर मालूमात का हासिल करने का फ़ैसला हुआ, क्योंकि बड़े भाई सरफराज अहमद ख़ान को लाख कोशिश के बावजूद उनके ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली थी। मंजिल ताया साहब से रब्ता किया गया तो उन्होंने भी ला इल्मी का इज़हार किया। आखिरकार मैं पाकिस्तान चल पड़ा। लाहौर एयरपोर्ट पर मेरा इस्तकबाल ताया मुमताज़ अहमद ख़ान और इनकी 2 नौजवान बेटियों हिरा और सुल्ताना ने किया। ताया साहब बड़ी मोहब्बत से मुझसे गले मिले। हिरा और सुल्ताना ने भी मुसर्रत का इजहार किया और मैं उनके साथ उनकी कीमती कार में बैठकर चल पड़ा। सुल्ताना कार ड्राइव कर रही थी। ताया साहब बिल्कुल खामोश बैठे थे। वैसे भी चेहरे से वो मुझे हद से ज़्यादा संजीदा महसूस हुए। लड़कियां भी कुछ कनूती सी लगी थीं। मैं पापा के लाहौर को देखता सफ़र करता रहा।
پھر کار طویل فاصلہ طے کر کے سمن آباد کے ایک مکان میں داخل ہوئی۔ یہ مکان خاصا روایتی سا تھا۔ اس کا تھوڑا سا حصہ بنا ہوا تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے اس کی تعمیر بھی 20-25 سال پہلے ہوئی ہو۔ دیواروں پر رنگ و روغن ختم ہو چکا تھا، جگہ جگہ سیمنٹ اور دھڑا نظر آتا تھا، جس سے بدصورت اینٹیں جھانکتی نظر آ رہی تھیں۔ کار سے اتر کر ہم گھر میں داخل ہو گئے۔ میں نے اپنا سوٹ کیس خود اٹھا لیا تھا۔ تایا صاحب نے لڑکیوں سے کہا، تم دونوں انہیں کمرے میں پہنچا دو اور ان کی ضرورتیں ان سے پوچھ لو۔ شہاب میاں، میں اپنے کمرے میں ہوں، تم فریش ہو جاؤ، دوپہر کے کھانے پر ملیں گے۔ یہ کہہ کر وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر ایک طرف مڑ گئے۔ ہیرا اور سلطانہ نے مجھے ساتھ آنے کے لیے اشارہ کیا اور پھر ایک کمرے کے دروازے پر رک گئیں۔ یہ کمرہ آپ کے لیے منتخب کیا گیا ہے، آئیے۔ ہیرا نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ کافی بڑا تھا، لیکن نیم تاریک اور سادہ سا تھا۔ فرش پر قالین تک نہیں تھا۔ ایک طرف پرانے اسٹائل کی مصحری پڑی ہوئی تھی، اس سے کچھ فاصلے پر ایک پرانی طرز کا صوفہ موجود تھا۔ لکڑی کی ایک خوبصورت الماری دیوار میں فٹ تھی، جس میں دیمک لگی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس الماری میں ڈریسنگ ٹیبل بھی بنی ہوئی تھی، جس میں ایک بڑا آئینہ لگا ہوا تھا، جس کی آب جگہ جگہ سے خراب ہو چکی تھی۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر سوٹ کیس ایک طرف رکھ دیا۔ شہاب بھائی، آپ آرام کریں، وہ غسل خانے کا دروازہ ہے، اگر غسل کرنا چاہیں تو کر لیجئے، میں حمیدہ کو بھیج رہی ہوں، وہ آپ کے کپڑے وغیرہ الماری میں رکھ دے گی۔ نہیں، غسل کی ضرورت نہیں محسوس کر رہا۔ یہ حمیدہ کون ہے؟ نوکرانی ہے۔ ابھی آپ اسے نہ بھیجیں، میں ذرا تھوڑی دیر آرام کر لوں، میں ایک صوفے پر بیٹھ کر بولا۔ ٹھیک ہے، کوئی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا، ہیرا نے کہا، اور پھر دونوں پلٹ کر دروازے سے باہر نکل گئیں۔ میں نے نظریں اٹھا کر دروازے کو دیکھا اور پھر جھک کر جوتوں کے فیتے کھولنے لگا۔ مجھے احساس ہوا کہ یہاں کے ماحول اور یہاں کی فضا میں کوئی ایسی خاص بات ہے جو ذہن پر بوجھ بنتی ہے، لیکن اس خاص بات کا تجزیہ کرنا فوری طور پر مشکل تھا، بس ایک بوجھل سا احساس تھا۔ میں نے جوتے اتار کر ایک طرف سرکائے ہی تھے کہ اچانک ایک عجیب سی سرسراہٹ سنائی دی اور میں چونک پڑا۔ میں نے گردن اٹھا کر چاروں طرف دیکھا اور پھر میری نظریں ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کی طرف اٹھ گئیں۔ میں دنگ رہ گیا۔ شیشے میں سامنے اونچی دیوار میں بنے ہوئے روشن دان کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ اس بڑے روشن دان سے دو آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھیں، وہ خوفناک اور بھیانک آنکھیں جو عام آنکھوں کے سائز سے کافی بڑی تھیں۔ وہ بالکل سفید تھیں اور ان میں پتلیوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سوچتا، اچانک وہ سرسراہٹ دوبارہ سنائی دی اور پھر روشن دان سے کوئی چیز باہر نکل آئی اور میرے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ کافی بڑی چمگادڑ تھی جو پر پھیلا کر کمرے میں چکرانے لگی۔ البتہ وہ چھت سے قریب تھی اور کسی قدر بے چین نظر آ رہی تھی۔ پھر ایک بار اس نے الماری کی طرف غوطہ لگایا اور زوردار آواز کے ساتھ الماری سے ٹکرا کر نیچے گر پڑی۔ میں نے خوف کے عالم میں دونوں پاؤں اوپر سمیٹ لیے اور دہشت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ چمگادڑ زمین پر گری تھی، اس کا چہرہ میرے سامنے تھا، جسے دیکھ کر در حقیقت میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ سفید اور بڑی آنکھیں اسی چمگادڑ کی تھیں جنہیں میں نے روشن دان کے دوسری طرف دیکھا تھا، لیکن اس کا باقی چہرہ ناقابل یقین منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ بالکل انسانی چہرہ تھا، ایک چھوٹا سا انسانی چہرہ جو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ چمگادڑ ایک بار پھر فضا میں بلند ہوئی اور چھت کی بلندی تک پہنچ گئی۔ چھت کے قریب دیوار میں 3 روشن دان تھے، جن میں سے ایک تک وہ پہنچی اور پھر پر سمیٹ کر باہر نکل گئی۔ میں دیر تک اس روشن دان کو تکتا رہا اور پھر گہری گہری سانسیں لے کر خود کو پرسکون کرنے لگا۔ کمال کی جگہ ہے، یہ گھر ہے یا بھوت گھر؟ ہر چیز نرالی ہے، حالانکہ ایک با رونق علاقے میں ہے۔ یہاں تک آتے ہوئے میں نے گھر کے سامنے کی رواں دواں سڑک کو دیکھا تھا۔ کچھ لمحے میں سوچتا رہا، پھر شانے جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ عجیب سی جگہ ہے، لیکن کچھ وقت تو توقف کرنا تھا۔ تایا صاحب سے پاپا کے بارے میں تفصیل معلوم کرنی تھی۔ دل میں اہل خاندان کے لیے بڑے جذبات لے کر آیا تھا، لیکن شاید اس گھر میں قیام نہ کر سکوں، کوئی ہوٹل وغیرہ دیکھنا پڑے گا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس بڑی کھڑکی تک پہنچ گیا جو سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس میں بڑے بڑے شیشوں والے پٹ تھے۔ پردہ ہٹا کر میں نے ایک پٹ کھولا اور باہر کا منظر دیکھ کر ایک بار پھر حیران رہ گیا۔ یہ جگہ تو باقاعدہ جنگل معلوم ہوتی تھی۔ سامنے بدصورت اور ٹیڑھے میڑھے درخت کھڑے ہوئے تھے، ان کے سوکھے پتوں کے انبار ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔
بہت وسیع جگہ تھی۔ کافی فاصلے پر اینٹوں کی ایک چھوٹی سی دیوار نظر آ رہی تھی جو شاید دوسرے گھر کی دیوار تھی، اور یہی دیوار اس گھر کے احاطے کا کام دیتی تھی۔ کھڑکی سے دور تک نظر آتا تھا۔ درختوں کا یہ سلسلہ کافی دور تک چلا گیا تھا۔ میں نے حیرانی سے سوچا کہ یہ اتنی وسیع اور یہ زمین کیا اسی گھر کا حصہ ہے؟ میرے کمرے سے کوئی 20 گز کے فاصلے پر ایک عجیب و غریب جگہ بنی ہوئی تھی، بہت ہی نیچی چھت والی، انتہائی بوسیدہ اور پرانی۔ اس کی تعمیر کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، نہ جانے کیا بنایا گیا تھا۔ اس کے آس پاس کی زمین بھی سوکھے پتوں سے ہٹی ہوئی تھی۔ دیر تک میں کھڑکی سے باہر منظر دیکھتا رہا اور پھر کوئی آہٹ سن کر چونکا۔ پلٹ کر دیکھا تو ایک ملازمہ نظر آئی۔ عمر کوئی 32 سال ہوگی، رنگ سانولا اور قد لمبا تھا۔ چھوٹے صاحب، چائے لاؤں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، یہ چائے کا وقت تو نہیں ہے، میں نے کہا۔ کوئی اور ضرورت ہو تو بتا دیجیے، آپ کے کپڑے الماری میں لٹکا دوں؟ ابھی رہنے دو، تمہارا شکریہ۔ تمہارا نام حمیدہ ہے؟ جی چھوٹے صاحب۔ حمیدہ، یہ پیچھے جو درخت بکھرے ہوئے ہیں، ان میں چمگادڑیں رہتی ہیں؟ میں نے بے اختیار سوال کیا اور حمیدہ کے چہرے پر حیرانی نمودار ہو گئی۔ رہتی تو نہیں ہے، کبھی کوئی آ جاتی ہو تو مجھے معلوم نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کچھ دیر پہلے ایک چمگادڑ اس روشن دان سے اندر گھس آئی تھی، کافی بڑی تھی۔ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا چھوٹے صاحب، میں روزانہ کمرے کی صفائی کرتی ہوں، میں نے کوئی چمگادڑ کمرے میں آتی نہیں دیکھی۔ ٹھیک ہے، تمہارا شکریہ، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو تمہیں بتا دوں گا۔ حمیدہ خاموشی سے باہر جانے کے لیے مڑ گئی۔ دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے وہ رکی اور پلٹ کر مجھے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شوق سی مسکراہٹ نظر آ رہی تھی اور آنکھوں میں غیر معمولی چمک۔ پھر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ میں پھر الجھ گیا۔ حمیدہ اس طرح معنی خیز انداز میں کیوں مسکرائی تھی، سمجھ میں نہیں آیا۔ اوہ، اس لنکا میں سب 52 گز کے ہیں۔ دیکھتا ہوں ان لوگوں کے رویے کو، اس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ پاپا کی تلاش کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ پاپا کے تصور کے ساتھ دل میں اضطراب کی ایک لہر اٹھی۔ نہ جانے وہ کہاں اور کس حال میں ہوں۔ طاہر صاحب نے برا ریسیپشن نہیں دیا تھا۔ ایئرپورٹ گئے تھے، وہاں گلے لگایا تھا، دونوں کزنیں بھی اچھی طرح ملی تھیں، لیکن طاہر صاحب نے ابھی تک پاپا کا نام ایک بار بھی نہیں لیا تھا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ میری آمد ہی اس سلسلے میں ہوئی ہے۔ بے شک کچھ وقت نہیں گزرا، لیکن لگن بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ایئرپورٹ سے آتے ہوئے راستے میں تذکرہ ہو سکتا تھا، شاید یہی بات میرے ذہن میں گرہ بنی تھی اور میں کچھ عجیب سا محسوس کر رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر انہی سوچوں میں گم رہا، پھر میں نے فیصلہ کیا کہ باہر نکلوں۔ کمرے میں گھسے رہنا بے وقوفی ہے، جس کام سے آیا ہوں اس کا آغاز کروں۔ سوٹ کیس کھول کر گھر میں پہننے کا لباس نکالا اور غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ قدیم طرز کا غسل خانہ تھا، لیکن شکر تھا کہ ہر چیز ورکنگ آرڈر میں تھی۔ منہ ہاتھ دھویا، بال سنوارے، لباس تبدیل کیا اور پھر تیار ہو کر غسل خانے کے دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ نسوانی ہنسی سنائی دی۔ آواز میرے عقب سے آئی تھی۔ میں بے اختیار چونک کر پلٹا۔ عقب میں کچھ نہیں تھا، ہاں ایگزاسٹ فین کے نیچے سفید رنگ کی ایک چھپکلی ضرور نظر آئی جو میرے پلٹتے ہی بجلی کی تیزی سے باہر چلی گئی تھی۔ ممکن ہے آواز غسل خانے کے پچھلے حصے سے آئی ہو، ہیرا یا سلطانہ میں سے کوئی ہو۔ میں دروازے سے باہر نکل آیا، لیکن ایک بار پھر مجھے چونکنا پڑا۔ سلطانہ سامنے والے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور مجھے یوں لگا جیسے اس کی آنکھوں میں میرے لیے پسندیدگی کے تاثرات ابھرے ہوں۔ آپ کب آئیں؟ مجھے تو آپ کے آنے کی آہٹ بھی سنائی نہ دی، میں نے کہا۔ دل چاہا تھا کہ اس سے پوچھوں کہ کیا آپ ہنسی تھیں، لیکن یہ سوال بالکل احمقانہ ہوتا، اس لیے یہ سوال نہ کیا۔ ابھی آئی ہوں، باہر چلیں گے یا آرام کریں گے؟ نہیں، آرام تو میں پہلے بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، ابو انتظار کر رہے تھے، مجھے یہ دیکھنے کے لیے بھیجا تھا کہ آپ آرام تو نہیں کر رہے۔ آئیے چلیں۔ جی، میں نے کہا اور سلیپر پہن کر اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ کیسا لگا آپ کو ہمارا گھر؟ سلطانہ نے راہداری میں چلتے ہوئے پوچھا۔ کچھ عجیب سا، میں نے کہا۔ ہاں ہے تو صحیح، وہ مسکرا کر بولی۔ آپ کتنے عرصے سے یہاں رہتی ہیں؟ بعد میں بتاؤں گی، آئیے، اس نے کہا اور ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ یہاں طاہر صاحب موجود تھے۔ انہوں نے مسکرا کر ہمارا استقبال کیا اور بولے، یہاں بیٹھو گے یا پہلے دادی اماں سے ملاقات کرو گے؟ جیسا آپ پسند کریں، اور پہلے ان سے تمہاری ملاقات کرا دوں، اس کے بعد کھانا کھائیں گے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور ہم تینوں کمرے سے باہر نکل آئے۔ پوری عمارت ایک سی تھی۔ ہم اندرونی حصے کی طرف چل پڑے، پھر ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ بڑا سا کمرہ تھا، لیکن اس کی حیت بھی مختلف نہیں تھی۔ فرش قالین سے بے نیاز تھا، دروازے کھڑکیوں پر پردے پڑے ہوئے تھے۔
ایک مسحری پر دادی اماں دراز تھیں، جن کے بارے میں مجھے معلوم تھا کہ 8 سال سے کوما میں ہیں۔ ان کے بیڈ کے پاس میڈیکل ٹریٹمنٹ کے آلات موجود تھے، ایک ڈرپ اسٹینڈ، ECG مشین اور اسی طرح کی دوسری چیزیں۔ میں دادی اماں کے قریب پہنچ گیا اور ان کی صورت دیکھنے لگا۔ یہ میرے پاپا کی والدہ تھیں۔ میں نے ان کی تصویریں دیکھی تھیں اور اب اصل شکل میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ دبلی پتلی، نازک نازک سی، دودھ جیسا سفید رنگ، دلکش نقوش، خاموش چہرے پر ایک عجیب سی نرمی، ہونٹوں پر مدھم سی قدرتی مسکراہٹ۔ آنکھیں بند تھیں اور وہ بے سود نظر آ رہی تھیں۔ میں انہیں دیکھتا رہا۔ چند ہی لمحوں کے بعد دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی اور ہیرا کچھ چیزیں اٹھائے اندر داخل ہو گئی۔ دادی اماں کو فیڈ کرانے کا وقت ہو گیا ہے، یہ ذمہ داری ہیرا نے سنبھالی ہوئی ہے، سلطانہ نے کہا اور ہیرا کی مدد کرنے لگی۔ تایا ابو نے گہری سانس لی اور بولے، تم نے تصویروں میں تو نہیں دیکھا ہوگا؟ جی، بس اللہ نے جتنی زندگی عطا کی ہے گزار رہی ہیں بیچاری۔ بہت ہی خوش مزاج اور نیک دل خاتون تھیں۔ پوری زندگی مشکلات میں گزاری، کبھی اف تک نہ کی۔ تایا ابو آنکھیں خشک کرنے لگے۔ ہیرا اپنے کام میں مصروف تھی۔ سلطانہ ایک کھڑکی کا پردہ درست کرنے چلی گئی۔ تایا ممتاز احمد خاں آنکھیں خشک کر کے گردن جھکا کر بیٹھ گئے۔ میری نگاہیں دادی اماں کے پرنور چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اچانک ہی میں نے ان کے پپوٹوں میں جنبش دیکھی اور پھر انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ میں پورے ہوش و حواس میں تھا اور دادی اماں کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ انہیں آنکھیں کھولتے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ میری معلومات بہت زیادہ نہیں تھیں، لیکن میں یہ ضرور جانتا تھا کہ کوما میں جانے والا اس طرح آنکھیں نہیں کھول سکتا۔ میں حیرانی سے انہیں دیکھ ہی رہا تھا کہ دادی اماں کے ہونٹ پھڑپھڑائے اور پھر ان کے ہونٹوں پر ایک پیار بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ ان کی آنکھیں میری طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ میں آگے بڑھ کر جلدی سے ان کی مسحری پر بیٹھ گیا اور ان کی کلائی پکڑ لی۔ ہیرا جو ان کے لیے فیڈ تیار کر رہی تھی میری طرف دیکھ کر مسکرائی، لیکن منہ سے کچھ نہ کہا۔ البتہ دادی اماں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ہیرا اپنا کام کر کے واپس پلٹی اور اس نے دادی اماں کی ناک میں نلکی اتارنا شروع کر دی۔ میں نے غور سے دادی اماں کا چہرہ دیکھا، پھر ہیرا سے کہا، ابھی انہوں نے آنکھیں کھولی تھیں اور مسکرائی بھی تھیں۔ ہیرا نے نگاہیں اٹھا کر مجھے تعجب سے دیکھا اور بولی، کون؟ دادی اماں؟ ہاں، انہوں نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا تھا۔ میرے ان الفاظ کو سن کر تایا صاحب اور سلطانہ بھی میری طرف متوجہ ہو گئی۔ میں نے ان کی کلائی چھوڑ دی اور ان کی مسحری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابو شہاب بھائی کہہ رہے ہیں کہ دادی اماں نے انہیں آنکھیں کھول کر دیکھا ہے؟ تایا ابو نے افسردگی سے کہا، نہیں بیٹے، کاش ایسا ہو جاتا، یہ صرف تمہارا احساس ہے۔ اماں تو پورے 8 سال سے نہیں جاگیں، آج 8 سال ہو گئے۔ نہیں تایا ابو، میں آپ سے بالکل سچ عرض کر رہا ہوں، میں نے پرزور لہجے میں کہا۔ بیٹے یہ کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے، تمہیں وہم ہوا ہے، ہم دن رات ان کے ساتھ رہتے ہیں، اگر ایسا ہو جائے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایسے کسی عمل کا مطلب یہ ہے کہ اماں ٹھیک ہو گئیں، ڈاکٹر بھی یہی چاہتے ہیں۔ اب دیکھ لیجیے گا تایا ابو، یہ بہت جلد ہوش میں آ جائیں گی، ممکن ہے یہ ان کے ہوش میں آنے کا پہلا مرحلہ ہو۔ خدا کرے، تایا صاحب نے بات ٹالنے والے انداز میں کہا۔ میں تو پرجوش بہت تھا، لیکن ان لوگوں کی سرد مہری نے مجھے خاموش کر دیا۔ میں بیوقوف تھا اور نہ ہی تو ہم پرست۔ میں نے پورے ہوش کے عالم میں دادی اماں کو آنکھیں کھولتے اور مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ سلطانہ کھانا لگاؤ، بھوک لگ رہی ہے، تایا صاحب نے کہا۔ میں حمیدہ سے کہہ کر آئی تھی، ابو کھانا لگ گیا ہوگا، سلطانہ نے جواب دیا۔ چلو آؤ شہاب، تایا ابو نے کہا، پھر ہیرا سے مخاطب ہو کر بولے، ہیرا تم یہاں سے فارغ ہو کر کھانے کے کمرے میں آ جاؤ۔ جی ابو، ہیرا نے کہا۔ ہم تینوں دادی اماں کے کمرے سے باہر آئے۔ کھانے کا کمرہ بھی دوسرے کمروں سے مختلف نہیں تھا۔ قدیم طرز کی ڈائننگ ٹیبل اور کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ یہاں ہر چیز موجود تھی، لیکن سب ضروری چیزیں پوری کرنے کے لیے کوئی چیز جدید نہیں تھی۔ اس طرح تایا صاحب کی مالی حیثیت کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک ادھیڑ عمر ملازمہ کھانا لگا رہی تھی۔ ہم کرسیوں پر بیٹھے اور کھانا شروع ہو گیا۔ کھانا البتہ بہت اچھا تھا، یہ خالص پاکستانی طرز کا تھا۔ کئی سالن بنے ہوئے تھے۔ منامہ میں بھی ہم 2-3 پاکستانی ریسٹورنٹ تھے، لیکن اتنا عمدہ کھانا وہاں نہیں ہوتا تھا۔ میری ماما بھی ایسے کھانے پکانا نہیں جانتی تھیں، کیونکہ وہ لندن میں پلی بڑھی تھیں۔ کھانے سے فراغت ہوئی تو تایا صاحب نے کہا، آؤ میرے کمرے میں چلو۔ میں تو خود یہی چاہتا تھا، چنانچہ ہم دونوں دوسرے کمرے میں پہنچ گئے۔ میں تایا صاحب کے پاس بیٹھ گیا اور بولا، تایا صاحب، میں پاپا کے سلسلے میں بہت پریشان ہوں، براہ کرم مجھے ان کے بارے میں بتائیے۔ بیٹے، امتیاز احمد میرا بھی بھائی ہے، ہماری بد نصیبی تھی کہ ہم الگ الگ ہو گئے۔ بڑے بھائی کی موت کے بعد تو میری کمر ہی ٹوٹ گئی۔
تمہیں معلوم ہوگا کہ ہیرا اور سلطانہ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، کوئی ہوتا تو یہ تنہائی نہ ہوتی۔ امتیاز نے ہمیشہ مجھ سے رابطہ کیا، پاکستان آتا تھا، پہلے میرے پاس آتا تھا اور جب تک یہاں یعنی پاکستان میں رہتا مجھ سے رابطہ رکھتا۔ اس بار بھی کوئی خاص بات نہیں تھی، معمول کے مطابق آیا تھا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ 3-4 بار میرے پاس آیا، کچھ سامان خریدا تھا یہاں سے جو اس نے ہمیشہ کی طرح یہاں محفوظ کر دیا۔ واپس بحرین جاتے ہوئے وہ یہ سامان یہیں پیک کر لیتا تھا۔ کوئی 1.5 یا 2.25 ماہ پہلے وہ یہاں آیا تو اس نے بتایا کہ اس بار غیر متوقع دیر ہو گئی ہے اور ابھی واپسی میں کچھ دن اور لگ جائیں گے۔ بس اس کے بعد وہ واپس نہ آیا، نہ ہی کہیں سے فون وغیرہ کیا۔ میں نے کچھ جگہوں سے اس کے بارے میں معلومات کیں لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا۔ آپ نے کہاں سے معلومات کیں؟ میں نے سوال کیا۔ بس کچھ ایسے لوگوں سے جن سے وہ ملتا جلتا تھا، یہ کاروباری لوگ تھے۔ کچھ نہیں معلوم ہو سکا۔ کچھ بھی نہیں؟ تم نے دیکھ لیا میرے پاس کوئی خاص ذرائع نہیں ہے، بس ہیرا اور سلطانہ کے ساتھ زندگی کے دھکیل رہا ہوں۔ کوئی اور ایسا ذریعہ طایا صاحب جہاں سے میں پاپا کے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں؟ میرے علم میں نہیں ہے۔ وہ جب یہاں آتے تھے تو کن لوگوں سے ملتے تھے اور یہاں کیا کرتے تھے؟ جائیداد وغیرہ کی آمدنی کی دیکھ بھال وکیل ظاہر حسین کرتے ہیں۔ امتیاز کے حصے میں رقم بھی انہی کے پاس ہوتی تھی۔ اوہ، آپ کو ظاہر حسین کا پتہ تو معلوم ہوگا؟ نہیں، جب جائیداد کا بٹوارہ ہوا تھا تبھی میں بھی ان سے ملا تھا۔ میرے حصے میں یہ گھر آیا تھا، بلکہ میں نے خود ہی مانگ لیا تھا۔ بس اس کے بعد ان سے ملنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی۔ یہ بات بہت پرانی ہے۔ ہو سکتا ہے جہاں آرا بیگم کو اس بارے میں معلوم ہو۔ جہاں آرا بیگم ہماری پھوپھی تھیں، یہ بات مجھے معلوم تھی۔ میں نے کہا، پھوپھی جان آج کل کہاں ہیں؟ تمہیں نہیں معلوم؟ نہیں، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ شروع ہی سے جہاں آرا بیگم سے امتیاز کے تعلقات اچھے نہیں تھے۔ اصل میں انہیں لگائی بجائی کی بڑی عادت تھی۔ ابا جی کی منہ چڑھی تھی۔ ہم دونوں بھائی ان سے خوش نہیں تھے۔ بٹوارے کے وقت بھی انہوں نے خوب بے ایمانی کی۔ ان کے شوہر اس وقت عدالت کے پیشکار تھے۔ انہوں نے اپنے تعلقات سے فائدہ اٹھایا۔ آپ اب بھی ان سے نہیں ملتے؟ کوئی کسی سے نہیں ملتا، طاہر ابو نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیا پھوپھی جان لاہور میں رہتی ہیں؟ نہیں، شوخی پورہ میں ہیں۔ بھکھی میں ان کے میاں کی زمینیں ہیں۔ ان کا پتہ بھی نہیں معلوم؟ ملنا جلنا ہی نہیں ہے تو پتہ کہاں سے معلوم ہو؟ بڑے طاہر ابو کے گھر کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے نا؟ کافی عرصہ وہ لوگ صفدر آباد میں رہے۔ بڑے بھائی کا انتقال بھی صفدر آباد میں ہی ہوا۔ آخری بار بڑے بھائی کے چیلم میں ہی سب جمع ہوئے تھے۔ اس کے بعد کوئی کسی سے نہیں ملا۔ کہیں سے سنا تھا کہ بڑی بھابھی لاہور آ گئی ہیں، کہاں رہتی ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور ایسا خاندان میں نے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ اتنے قریبی رشتے لیکن ایک دوسرے کی صورتوں سے بھی ناواقف۔ آخر میں نے کہا، مجھے بتائیے طاہر ابو، میں پاپا کی تلاش کے لیے کیا کروں؟ میرا خیال تھا تم لوگ امتیاز کی یہاں کی مصروفیات کے بارے میں واقف ہو گئے۔ میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے فوری مصروفیت کی وجہ سے امتیاز بحرین چلا گیا ہو۔ یہاں کی صورتحال تو تم نے دیکھ لی، مگر تعجب ہے کہ امتیاز نے اپنے بیٹوں کو بھی اعتماد میں نہیں لیا، جبکہ قدرت نے اس پورے خاندان میں صرف اسے اولاد نرینہ سے نوازا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے کہا۔ یہ بھی نہیں معلوم تمہیں؟ حیرت ہے۔ بڑے بھائی ولایت احمد خان کی صرف ایک بیٹی ہے۔ جہاں آرا بیگم بے اولاد ہیں۔ قدرت نے مجھے بھی بیٹی نہیں دیے۔ یہ ہے تمہارا ددھیال۔ اچھا ایک بات بتاؤ۔ جی، میں نے کہا۔ امتیاز احمد خان کبھی تم لوگوں سے اپنے خاندان کی باتیں نہیں کرتا تھا؟ انہیں پنجاب سے عشق ہے، یہاں کے ایک ایک گوشے کی باتیں کرتے تھے، لیکن ہم نے جب بھی کبھی اپنے خاندان والوں کی بات کی وہ غمزدہ ہو کر خاموش ہو جاتے تھے۔ اصل میں ابا جان نے اماں پر بڑے ظلم کیے تھے اور ہم لوگ زیادہ تر ابا جان سے اٹیچ رہے، اس لیے امتیاز کے دل میں سب کے لیے رنجش تھی۔ تمہیں سچ بتاؤں، اسے مجھ سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی، بس وہ یہاں اماں سے ملنے آ جاتا تھا، طاہر ابو نے کہا۔ اس کے بعد میرے کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میرے دل پر ایک بوجھ آ پڑا تھا۔ میں ان سے اجازت لے کر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، اپنے کمرے میں آ کر تھکا تھکا سا بستر پر لیٹ گیا۔ سارے مسئلے الجھ گئے تھے۔ میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ سارا خاندان پاپا کی تلاش میں میری مدد کرے گا۔ طاہر ابو کا گھر میرا گھر ہے کیونکہ وہاں دادی اماں ہیں، لیکن یہ حالات سن کر احساس ہو رہا تھا کہ یہ جگہ تو میرے لیے اجنبی ہے، یہاں سے بس میرا واجبی سا تعلق ہے۔ اب مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ پاپا کی اپنے خاندان سے بے تعلقی بھی غیر معمولی تھی۔ لوگ خاندانوں سے برگشتہ ہوتے رہتے ہیں، جھگڑے بھی چلتے رہتے ہیں، لیکن ایسے بھی نہیں کہ سب ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ پاپا جب پنجاب کی کہانیاں سنانے بیٹھتے تھے تو ان کے لہجے سے شہد ٹپکتا تھا۔
لیکن خاندان والوں کے تذکرے سے وہ اس طرح اجتناب کرتے تھے جیسے یہ موضوع ان کے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت ہو۔ انہوں نے صرف دادی اماں کا تذکرہ دلچسپی سے کیا تھا، باقی معاملات پر انہوں نے کبھی بات نہیں کی تھی۔ ہم تینوں بہن بھائیوں نے کئی بار ضد کی تھی کہ کہا تھا کہ چلیے خاندان سے ملیے، ہمیں پاکستان تو دکھا دیجیے۔ کیا پاکستان میں ہمارے دشمن دندناتے پھر رہے ہیں؟ تو وہ سخت غصہ ہو جاتے تھے۔ ایک بار وہ سرفراز بھائی پر بری طرح بگڑ گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا، تم جوان ہو چکے ہو، میں تمہیں کہاں روک سکتا ہوں، جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، اور تمہارے ساتھ جس کا دل چاہے چلا جائے۔ ہم سب کان دبا کر خاموش ہو گئے۔ اس برگشتگی کا اب کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ اب کیا کروں؟ کسی فیصلے پر تو پہنچنا ہوگا۔ کیا اس گھر سے کسی ہوٹل میں منتقل ہو جاؤں؟ نہیں، ایک آواز آئی اور میں اچھل پڑا۔ میں نے بے اختیار کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی، لیکن پتہ نہیں چلا کہ یہ آواز کہاں سے آئی تھی۔ بالکل اجنبی آواز تھی۔ میں ایک بار پھر حیران ہو گیا۔ یہ آواز کہاں سے آئی تھی، جبکہ میں نے پورے ہوش و حواس کے عالم میں یہ آواز سنی تھی؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے دماغ میں داخل ہو کر میری سوچ کو پڑھ رہا تھا، اور جیسے ہی میں نے دل میں سوچا کہ کیا اس گھر میں سے کسی ہوٹل میں منتقل ہو جاؤں، تو مجھ سے پورے اعتماد کے ساتھ نہیں کہا گیا۔ لیکن یہ نہیں کہنے والا کون ہے؟ اس بار سچ مچ میں خوفزدہ سا ہو گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سارا عمل بے حد پراسرار ہے۔ اصل میں جتنی بھی عمر تھی اس میں کچھ تجربات ہوئے تھے، لیکن اس طرح کے پراسرار واقعات کا کوئی تجربہ آج تک نہیں ہوا تھا۔ اس گھر کی کیفیت دیکھ کر دل میں یہ احساس بے شک ابھرا تھا کہ اس گھر کے مکین بہت ہی منحوس فطرت رکھتے ہیں۔ وہ زندگی نہیں گزار رہے، بلکہ زندگی انہیں گزار رہی ہے۔ پھر اس کے بعد بھی پے در پے کئی واقعات ہوئے، اور میں اپنی یہاں آمد کے پہلے ہی دن ان عجیب و غریب واقعات کا شکار ہو گیا۔ اب اس نہیں کی آواز نے مجھے پھر متجسس کر دیا، اور میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں اس آواز کا مرکز جاننا چاہتا تھا۔ گھر کی دو راہداریوں سے گزرا تھا کہ ایک کمرے سے مجھے سلطانہ اور ہیرا کی آوازیں سنائی دیں، اور میں اس کمرے کے دروازے پر رک گیا۔ کچھ لمحے میں نے وہاں کھڑے ہو کر ان کی باتیں سننے کی کوشش کی، لیکن اول تو یہ ایک غیر اخلاقی عمل تھا، دوم یہ کہ ان کی باتیں سننے کا مجھے کوئی شوق بھی نہیں تھا۔ لہٰذا میں نے فوراً دروازے پر دستک دی تو اندر سے آنے والی آوازیں خاموش ہو گئیں۔ پھر ہیرا کی سہمی سہمی سی آواز سنائی دی، کون؟ میں ہوں شہاب، اندر آنا چاہتا ہوں۔ قدموں کی چاپ سنائی دی، اور اس کے بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازہ بند نہیں تھا۔ شہاب بھائی آئیے، ہیرا نے کہا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ سلطانہ ایک مسہری پر بیٹھی تھی۔ اس کمرے کی کیفیت بھی دوسرے کمروں سے مختلف نہیں تھی۔ کھردری دیواریں، ننگا فرش، ویسے ہی روشن دان جگہ جگہ بنے ہوئے تھے جیسے میرے کمرے میں تھے۔ دو مسہریاں، کچھ آرام دہ کرسیاں وغیرہ۔ آئیے شہاب بھائی بیٹھیے، ہم سوچ رہے تھے کہ شاید آپ کھانے کے بعد آرام کرنے کے عادی ہوں، ورنہ ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ ہم آپ سے باتیں کریں۔ میں ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایک بار میں پھر آپ سے وہی سوال کروں گی کہ آپ کو ہمارا گھر کیسا لگا؟ سلطانہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا نا سلطانہ کہ اس گھر کی کیفیت کچھ عجیب سی ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی۔ کوئی بات ہو گئی شہاب بھائی؟ ہیرا نے کہا۔ ہاں ہیرا، ہو سکتا ہے یہ صرف میرا وہم اور احساس ہو۔ اصل میں یہ بات تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں اپنے پاپا کی تلاش میں پاکستان آیا ہوں۔ میرا دماغ ویسے ہی الجھا ہوا ہے، کیونکہ طیہ ابو سے بات کرنے کے باوجود مجھے پاپا کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا، اور اب اس سلسلے میں مجھے آپ کی تھوڑی سی مدد کی ضرورت ہوگی۔ جہاں تک گھر کا معاملہ ہے تو آپ یقین کریں مجھے یہاں بڑے عجیب سے تجربات ہوئے ہیں۔ ہیرا اور سلطانہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی تھیں۔ پھر سلطانہ نے کہا، کیسے تجربات؟ سب سے پہلے میں نے اپنے کمرے میں چمگادڑ دیکھی تھی۔ عجیب سا چہرہ تھا۔ میں نے چمگادڑیں دیکھی ہیں، لیکن اس چمگادڑ کا چہرہ بالکل انسانی چہرہ معلوم ہوتا تھا۔ پھر اور ایسی چند حیران کن باتیں جیسے دادی اماں کا آنکھیں کھولنا اور مسکرانا، جبکہ آپ لوگ اسے تسلیم نہیں کرتے۔ مزید ایک ہنسی کی آواز جو میرے کمرے میں کسی جگہ سے آئی تھی، اور جب میں نے نگاہیں اٹھا کر اوپر دیکھا تو ایک روشن دان کے پاس ایک سفید چھپکلی نظر آئی جو پھرتی سے ایگزاسٹ فین کے نیچے غائب ہو گئی۔ اس طرح کی باتیں، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ لوگ میری کچھ تسلی کر سکتی ہیں؟ یہ کہہ کر میں بار بار ہیرا اور سلطانہ کی صورت دیکھنے لگا۔ دونوں کے چہروں پر خوف کے آثار تھے۔ وہ ایک دیوار کو گھور رہی تھیں۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید وہ مجھے اس بارے میں کچھ بتائیں گی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ان کے جسموں پر ہلکی سی لرزش ہے۔
وہ کپکپا رہی ہے۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد دروازے پر آہٹ سی ہوئی اور میں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہی ادھیڑ عمر کی عورت کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی جسے میں نے کھانا لگاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ سلطانہ بی بی، شام کے کھانے کا کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتا دیجیے تاکہ میں… ادھیڑ عمر عورت نے مجھے دیکھا اور یکدم خاموش ہو گئی۔